अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 और इस हवाले से 4 सीनियर जज साहबान के ख़त और इसके मुकाबले में सामने आने वाले हक़ाइक़, इनका हम लेंगे तक़ाबली जायज़ा। ये मौजू इसलिए अहम है कि ये मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की आइनी साख और इज्तिमाई फ़ैसलों की शफाफियत से जुड़ा हुआ है। चंद रोज़ कबल 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, जिनमें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस तमिन अल्लाह शामिल हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को एक ख़त लिखा। उनका मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 फुल कोर्ट के सामने रखे ही नहीं गए, बल्कि चीफ जस्टिस ने यकतरफ़ा तौर पर उन्हें नोटिफाई किया। उन्होंने सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी को भी गैर आइनी करार दिया। बज़ाहिर ये ख़त एक बड़ा इदारा जाती एतराज़ लगता है, लेकिन जब हम फैक्ट फाइल देखते हैं, हक़ाइक़ देखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। वो हक़ाइक़ और फैक्ट्स उसके मुताबिक 30 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ने एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। आपको याद होगा कि इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जो कि 24 अक्टूबर 2024 का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत ही 1980 के रूल्स का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद 30 अक्टूबर 2024 को एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी थी, ताकि जो ये पुराने 1980 के रूल्स हैं, उनका जायज़ा लेकर नई तरामीम तजवीज़ की जा सके। इस कमेटी के सरबराह जस्टिस शाहिद वहीद थे, जबकि दीगर अरकान में जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी शामिल थे। इसके बाद 15 नवंबर, 18 नवंबर और 4 दिसंबर 2024 को इस कमेटी ने खतूत लिखे, जिनमें बार कौंसल्स को, सुप्रीम कोर्ट बार्स को, सूबाई बार कौंसल्स को, अटर्नी जनरल को और तमाम जज साहबान को शामिल किया गया। बशमूल तमाम जज साहबान के इनको खतूत लिखे गए। यानी इब्तदाई ही से ये एक वसी मशावरत का अमल था। अब अगर हम हक़ाइक़ का जायज़ा लें, तो इसके बाद 4 दिसंबर 2024 से 13 मार्च 2025 तक कमेटी ने 17 इजलास किए। इन इजलासों में मुख्तलिफ बार कौंसल्स और वकला की तजावीज़ आईं, जिन्हें तफसील से सुना गया। ये बात बज़ाते खुद इस दावे की नफ़ी करती है कि मुशावरत नहीं हुई। 17 अप्रैल 2025 को पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ। इस इजलास में बाज़ जज साहबान ने कहा कि उन्हें मज़ीद वक्त दरकार है। अब जो इब्तदाई रूल्स तैयार हुए थे, वो फुल कोर्ट इजलास में 17 अप्रैल 2025 को रख दिए गए थे। अब ये 17 अप्रैल 2025 का इजलास जो है, ये बहुत अहम है कि फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर ये रूल्स रख दिए गए थे, और उन रूल्स में तजावीज़ के हवाले से बाज़ जज साहबान, जिनमें जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद थे, जस्टिस अमीनुद्दीन थे और बज़ाते ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा कि ये जो एक हिस्सा जो है उसको मंजूर किया जाता है और मज़ीद जो तरामीम है उसके हवाले से वक्त दिया जाए। तो ये रूल्स का मसवदा जो है, ये प्लेस हो चुका था 17 अप्रैल को फुल कोर्ट के सामने। तो उसके बाद जो है वो जब ये जज साहबान ने कहा, तो कमेटी जो है, अच्छा बुनियादी तौर पर कमेटी का काम ये है कि जो जैसा कि चीफ जस्टिस ने भी अपनी जो तकरीर थी उसके अंदर ये कहा था कि जो भी तजावीज़ या तरामीम या इख्तलाफ आएगा, वो राय कमेटी को जाएगी, कमेटी उसको फ़िल्टर आउट करेगी और जो चीज़ें होंगी वो अपने पास रखेगी और वो फिर फुल कोर्ट में आएगी। और ये एक मुसलसल फ़ीचर है कि हर फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी उनके ऊपर गौर किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा या मुस्तरद किया जाएगा। तो जो 17 अप्रैल का इजलास हुआ, उसके बाद जो जजेस की ये कमेटी है, इसने पुराने रूल्स यानी 1980 के रूल्स और जो नए तजवीज़ करदा थे रूल्स, उनका एक कंपैरेटिव चार्ट, एक तकाबली चार्ट जो है वो तफसीली तौर पर तैयार किया।
اور سب جج صاحبان کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا. اب سب جج صاحبان جو ہیں ان میں تمام جج صاحبان ہیں، ان میں بشمول یہ 4 جج صاحبان بھی ہیں جن کو یہ مسودہ بھجوایا گیا تھا. اور یہ جو ہے کہا گیا کہ سرکولیشن کے ذریعے کہا گیا کہ وہ 2 ہفتوں میں اپنی تجاویز جمع کرا دیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر سرکولیشن میں صرف تجاویز جو ہیں مطلب یہ کہ یہ سرکولیشن جو ہے تجاویز کے لیے تھا، حتمی منظوری کے لیے نہیں. تو اس کے بعد مئی 2025 میں کمیٹی نے مزید 3 اور اجلاس کیے، 15 مئی، 20 مئی اور 27 مئی کو. ان میں ججز اور وکلاء کی تجاویز کو دوبارہ شامل کیا گیا. اب جو وہ 2 کمپیریٹو کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی بھجوایا گیا اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ بھجوایا گیا، لیکن کوئی جج جو ہے ان میں سے جن جج صاحبان نے اپنی کہنا تھا کیا، لیکن ان 4 جج صاحبان میں سے کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا. اور کیونکہ یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اگر اس پر کوئی اعتراض نہ آیا تو وہ رضامندی متصور کی جائے گی. یہ چیز جو ہے یہ سرکولیشن کے ذریعے بھجوا دی گئی تھی تمام جج صاحبان کو. پھر 29 مئی 2025 کو 2 ڈرافٹ سب جج صاحبان کو بھیجے گئے، ایک متفقہ ڈرافٹ اور دوسرا وہ جس میں کمیٹی کو بھی ایک اختلاف تھا. یعنی کمیٹی نے ایک ڈرافٹ کے اوپر اتفاق کیا تھا اور اس میں جو اختلافی نکات تھے وہ بھی. یہ دونوں ڈرافٹ جو ہیں پھر ایک مرتبہ تمام جج صاحبان کو جو ہے سرکولیٹ کیے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اگر اکثریت نے رائے نہ دی تو سمجھا جائے گا کہ یہ غیر متفقہ تجاویز مسترد ہو گئیں. یعنی کہ اگر ایک متفقہ تجاویز ہیں اور ایک غیر متفقہ تجاویز ہیں تو اگر کسی جج نے رائے نہ دی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ تجاویز جن کے اوپر کمیٹی کے اندر اختلاف ہے وہ آٹومیٹکلی مسترد ہو جائیں گے. تو جناب یہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد 6 اگست 2025 کو فل کورٹ نے رولز کو منظور کیا اور پھر 9 اگست 2025 کو رولز 2025 سرکاری گزٹ میں نوٹیفائی کر دیے گئے. یہی وہ نقطہ ہے جو 4 جج صاحبان کے خط میں بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. ان کے مطابق رولز فل کورٹ کو دکھائے ہی نہیں گئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فل کورٹ نے باضابطہ طور پر ان کی منظوری دی. اس کے بعد بھی عمل صرف رکا نہیں، 12 اگست 2025 کو جج صاحبان سے مزید تجاویز مانگی گئیں. 13 اگست کو ایک نئی 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ اگر جو رولز منظور ہو چکے ہیں ان کا نفاذ ہو چکا ہے اس میں جو اگر اس کے عمل درآمد میں کوئی مشکل آئے تو وہ اس کو حل کرے. اور یہ کمیٹی بھی انہی 4 جج صاحبان کے اوپر مشتمل ہے جو کہ جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل ہے. اور پھر 8 ستمبر 2025 کو جس دن انہوں نے خط لکھا اسی دن تقریباً، کیونکہ 8 ستمبر کو یہ خط منظر عام پر آیا تھا، 2025 کو دوسرا فل کورٹ اجلاس ہوا. اب یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ اجلاس میں رولز منظور کیے جائیں، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے سرکولیشن سے منظور کیے ہیں لہٰذا یہ فل کورٹ اجلاس ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو جناب جو 8 ستمبر 2025 کو دوسرا فل کورٹ اجلاس ہوا جس میں کچھ ججز نے تجاویز بھی دیا اور طے پایا کہ کمیٹی ان پر غور کرے گی، اور جو وکلاء کی طرف سے سپریم کورٹ بار کی طرف سے آیا تھا کہ جو فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے، جو کہ فل کورٹ نے منظوری دی اور اس کو نوٹیفائی کر دیا. اب وہ سرکولر بھی اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. تو اس طرح فل کورٹ اجلاس کے اندر یہ تمام رولز جو ہیں ان کو رکھا گیا اور ان کی منظوری لی گئی. تو اس طرح 2 فل کورٹ اجلاس ہوئے، ایک 17 اپریل کا اور دوسرا 8 ستمبر کا، جس میں ان سپریم کورٹ رولز کی منظوری دی گئی ہے. اب اگر ہم 4 ججوں کے خط کا تنقیدی جائزہ لیں اور اب ذرا دوبارہ خط کی طرف آئیں تو اس میں کہا گیا کہ رولز فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے، لیکن حقائق صاف بتاتے ہیں کہ کم از کم 2 فل کورٹ اجلاس ہوئے، ایک 17 اپریل کو اور دوسرا 8 ستمبر کو. خط میں 4 ججز کے خط میں کہا گیا کہ سرکولیشن غیر آئینی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سرکولیشن تجاویز کے لیے تھا، منظوری کا عمل فل کورٹ ہی نے مکمل کیا. 4 ججوں کے خط میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس نے یک طرفہ نوٹیفائی کیا، لیکن جو ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں تو ریکارڈ بتاتا ہے کہ نوٹیفیکیشن فل کورٹ منظوری کے بعد ہوا ہے. ہاں البتہ خط کا ایک نقطہ
میں اس سے اتفاق کرنا چاہیے کہ فل کورٹ کی جو بھی کارروائی ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے تاکہ شفافیت اور اعتماد بڑھے. یہ دلیل جو ہے یہ بالکل جائز، اور ہم بھی اس کا ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جج صاحبان بند کمرے کے اندر اجلاس ہوتے ہیں، یہ ایک پبلک کا ادارہ ہے، عوام کا ادارہ ہے، اس میں کوئی چیز خفیہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ میٹنگ منٹس جو ہیں یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر عوام کی آگاہی کے لیے، اور ویسے بھی آرٹیکل 19A جاننے کا حق ہے، اور سپریم کورٹ کا تو اس بارے میں فیصلہ بھی ہے، تو یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ضرور جاری ہونے چاہیے. اب یہ دلیل جو ہے اس کو میں بالکل درست سمجھتا ہوں کہ لیکن محض اس کی بنیاد پر جو رولز کو منظور کرنے کا عمل ہے اس کو غیر آئینی قرار دینا، جو ہماری لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بالکل درست نہیں ہے. تو اب یہ ساری صورتحال کا نتیجہ کیا ہے بھائی؟ تو اس پورے پس منظر سے واضح ہے کہ 4 جج صاحبان کا خط زیادہ تر ادارہ جاتی اختلاف اور اختلاف کا جو ہے وہ اظہار تھا، نہ کہ حقائق کی درست عکاسی. اب آپ اس کو سمجھیں کہ ادارہ جاتی اختلاف ہے، اس کا اب اس کو بڑے ملفوف انداز میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ یہ ادارے کے اندر جو باہمی ججوں کا آپس میں کسی کا چھٹیوں کی وجہ سے، کسی کا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ اختلاف ہے، یہ دراصل اس کا اظہار ہے. یہ حقائق کی درست عکاسی نہیں ہے، جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس عمل کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز منظور کیے گئے. اب ان حقائق کو اور مختصر کر کے اگر ہم دیکھیں تو کمیٹی کے 17 اجلاس ہوئے، 2 بار فل کورٹ بیٹھا، بار کونسلز وکلاء جج صاحبان سے تجاویز لی گئیں اور آخرکار منظوری فل کورٹ نے دی. یعنی سپریم کورٹ رولز 2025 کا عمل آئینی بھی تھا اور مشاورتی بھی. اصل کمی شفافیت کی تھی کہ کارروائی کو عوام کے سامنے لایا جائے. یہی وہ پہلو ہے جسے آئندہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بند دروازوں کے پیچھے یہ ساری کارروائی ہوئی ہے، اس میں ساری شفافیت تھی اور سب کی آراء شامل کی گئی ہیں اور فل کورٹ نے اس کو کیا ہے. اب فل کورٹ کو ہمارا تو پہلے بھی مطالبہ تھا، اب بھی مطالبہ ہے کہ یہ تمام جو منظوری کا عمل ہے کب کیا ہوا، گو کہ جسٹس شاہد وحید نے فل کورٹ اجلاس میں یہ ساری کہانی جو ہے وہ بتائی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دینی چاہیے. تو میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ یہ کہنا کہ رولز یک طرفہ طور پر مسلط کیے گئے حقائق کے مطابق نہیں ہے. اصل تصویر یہ ہے کہ ادارے کے اندر اختلاف رائے موجود ہے، لیکن دستاویزی شواہد اس اختلاف کو زیادہ تر کمزور کر دیتے ہیں. عوامی اعتماد قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ آئندہ اپنی فل کورٹ میٹنگز کے منٹس عوام کے سامنے لائے تاکہ شفافیت بڑھے اور کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ ملے کہ فیصلے بند کمروں میں طے ہوتے ہیں. اب 4 جج صاحبان کا مطالبہ کہ فل کورٹ کی کارروائی شفاف ہونی چاہیے بالکل درست ہے اور آئینی اصولوں کے مطابق ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ فل کورٹ کے سامنے رکھے ہی نہیں گئے رولز یا انہیں یک طرفہ طور پر نوٹیفائی کیا حقائق کے مطابق نہیں ہے. اصل مسئلہ زیادہ تر ادارہ جاتی سیاست اور ذاتی رنجش کا ہے، جسے آئینی بحث کا لبادہ اڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم سے متاثرہ ہیں یہ چاروں کے چاروں شخصیات. لامحالہ اگر یہ معاملہ صرف ادارہ جاتی اختلاف کا ہوتا تو یا اختلاف رائے کا ہوتا تو فل کورٹ میٹنگ کے اندر ان 4 جج صاحبان کو ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن اسی عمارت میں موجود ہوتے ہوئے وہ فل کورٹ میٹنگ میں نہیں گئے. تو پھر اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فل کورٹ میٹنگ کچھ سوشل گیدرنگ تو تھی نہیں، بلکہ یہ ایک ان کی سرکاری ذمہ داری تھی، اور اس بلڈنگ میں موجود ہوتے ہوئے وہ اس کے اندر کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا یہ ان کے جو سرکاری منصب کی مطابقت رکھتا ہے یا وہ اسے پہلو تہی کے مرتکب ہوئے ہیں؟ تو یہ میں نے تو نہیں دیکھنا، یہ جس نے بھی دیکھنا ہے وہ سپریم کورٹ کی اس سے سفید عمارت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد